अस्सलाम वालेकुम। CSS में स्टूडेंट्स कम अपीयर हो रहे हैं या ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे बाद में। आप तक वो ख़बर भी पहुंच चुकी होगी जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा और इसको आज की टॉक से रिलेट करना चाहूँगा, लेकिन बाद में। तीसरी बात ये है कि मुझे सिविल सर्विस मैंने ज्वाइन की थी लेट 1980s में, और उसके बाद सिविल सर्विस को छोड़ के फिर मैंने CSS की तैयारी शुरू करा दी। पिछले 25 साल से मैं ये सर्विस दे रहा हूँ और अब तक 2600 ऑफिसर्स को मैं सिविल सर्विस और पाकिस्तान में भेज चुका हूं और लाखों लोगों को तैयारी करा चुका हूं। इस हवाले से आप मुझे इसलिए सुने कि देखिए, आप किसी को क्यों सुनते हैं कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप उसके ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, वो शख्स आपके साथ सिंसियर होता है और उस शख्स का उस फील्ड में एक एक्सपीरियंस होता है। तो इस हवाले से मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा और मैं इसको खोलूंगा। तो हम इसको एग्जामिन करते हैं सूरत हाल को। और देखिए, मैं एक बात और कहना चलूँ, इस उम्र में मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूँगा। देखिए, मुझे कोई लालच नहीं है, इस उम्र में मुझे कोई ग्रीड नहीं है, मुझे कोई हसरत नहीं है, मुझे कोई ज़िंदगी की कोई ऐसी लालच नहीं है कि मैं आप लोगों को मैं बेवकूफ़ बनाऊं। मैं इस उम्र में उस मुकाम तक पहुंच चुका हूं जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन तब आती है जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया और ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें आपने पैसा भी बना लिया, आपने रिस्पेक्ट भी अर्न कर ली, आपने रेपुटेशन भी अर्न कर ली, आपने दुनिया की भी सैर कर दी, आपने बच्चों को भी पढ़ा दिया, उनकी शादियां भी कर दी, बांट दिला भी दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तो ये बातें शायद कोई और इस तरह से आपको ना बता पाए। तो आज के दिन मैं आपसे 3 इम्तिहानों या 4 इम्तिहानों का मुवाज़ना भी करूँगा कि भारत में सिविल सर्विस, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, UK में कैसे होता है। उसके बाद मैं अगली बात आपसे ये करूँगा कि हम CSS के हवाले से 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, 3 पिलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो इस मसले का जड़ है कि CSS के कैंडिडेट्स की तादाद कम या ज़्यादा क्यों हो रही है। पहली बात जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके सिस्टम की बात होगी, वो पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की है और उस हवाले पे हल्का सा मैं इसको टच करूँगा। और तीसरी बात मैं स्टूडेंट्स के हवाले से ज़िक्र करूँगा कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले बीइंग CSS कैंडिडेट या सिविल सर्विस में आने के बाद, तो एक किताब ज़रूर पढ़िएगा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ये किताब चार्ल्स H कैनेडी ने लिखी थी 1987 में, जिसमें पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये किताब का नाम था। तो इसमें वो सारा जिक्र है कि किस तरह से हमने ब्रिटिश सिस्टम को इनहेरिट किया और फिर किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है एक इम्पॉर्टेंट पिलर बनी और वो एक ट्रॉइका का हिस्सा बनी, जिसमें एक मिलिट्री थी, जिसमें पॉलिटिशियंस थे और ब्यूरोक्रेसी थी। जो कि मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए था, जो कि आप भी आप कर सकते हैं। अगर सिविल सर्विस में आप आना चाहते हैं तो आप अपने तौर के ऊपर ये इनिशिएटिव ले सकते हैं और लोग लेते भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात आइडेंटिफाई करते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को मैं आइडेंटिफाई करने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसमें से चंद एक पॉइंट्स मैं आप तक शेयर कर देता हूं कि सबसे बड़ा जो डायलेमा है CSS के रिटन के इम्तिहान में, वो ये है कि स्टूडेंट के एस्से को पास करने का क्या क्राइटेरिया है। ये सवाल एक दफ़ा एक मेरा स्टूडेंट जो है वो इम्तिहान देने गया इंटरव्यू में, तो उसने कहा, सर मैं जाने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ। पैनल ने कहा जी। तो उसने कहा, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि एस्से को पास करने का क्राइटेरिया क्या है। और जिसके ऊपर सारे मेंबर्स हंस पड़े और चेयरमैन का जवाब था, इसका क्राइटेरिया तो आज तक हम भी नहीं जान सके, ज़रा सोचिएगा। तीसरी बात FPSC में बायसेस है कि वो क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बहुत सारे जो चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं, जो इंटरव्यू करते हैं, अगर वो उनको पता चल जाए कि ये स्टूडेंट किसी एकेडमी से तैयार होके आया है, तो वो उसके साथ बड़ा बुरा पेश आते हैं। और एक दफ़ा तो ऐसा था कि हर स्टूडेंट से बड़ी ज़्यादा वो एरोगेंस से पूछते थे, तुम किस एकेडमी से हो, तुम किस एकेडमी से हो। तो और हर स्टूडेंट कहता था, सर मैंने तो खुद तैयारी की है। अच्छा, तो एक तो ये, और फिर तो उसको वो बायसेस होता था। और फिर आज से चंद साल पहले
حبیب اللہ خٹک صاحب ایک ممبر تھے، پی ایس سروس کے تھے، اور وہ ممبر کے ہوتے ہوئے جو چیئرمین تھے، مجھے ان کا یاد نہیں ہے، انہوں نے ایک نئی پالیسی لے کے آیا. وہ کہتے ہیں ہمیں اکیڈمیز کو انکریج کرنا چاہیے جو سی ایس ایس کی تیاری کراتے ہیں تاکہ وہ بہتر سٹاف ہم پروڈیوس کر کے دے سکیں. تو انہوں نے آفیشیل لیول کے اوپر انہوں نے اکیڈمیز کو کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، اکیڈمیز میں آ کے انہوں نے سیمینارز کنڈکٹ کرنا شروع کیے اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا شروع کیا. حبیب اللہ خٹک صاحب میرے پاس سے انہوں نے مجھے بلایا تھا یہاں پہ لاہور میں، اپنے جس بھی وہ اپنے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد وہ میرے پاس وقتاً فوقتاً وہ لیکچر دیتے رہے اور وہ بڑا اچھا فیل کرتے تھے کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اسی طرح بائسس کا یہ حال ہے کہ میں ایک دفعہ آڈیٹڈ اکاؤنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا پروبیشنرز کا، یعنی کہ جو آفیسرز ہوتے ہیں. تو اس وقت میرے زمانے میں کوئی تقریباً 6 اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے دوبارہ امتحان دے کے کوالیفائی کیا ہوا تھا اور وہ کسی اور گروپ میں جانے کے منتظر تھے. تو اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ہمارے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، نام میں کسی کا بھی نہیں لوں گا، نہ کسی چیئرمین کا نہ کسی ممبر کا. تو ہمارے یہ ڈائریکٹر جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ 6 لوگوں نے امتحان پاس کر لیا ہے. کہتے ہیں میں آج ہی فون کروں گا چیئرمین ایف پی ایس سی کو، کیونکہ وہ میرا کزن ہے، اور میں اس کو کہوں گا کہ ان تمام لوگوں کو آپ نے پاس نہیں کرنا، یہ اسی سروس میں رہیں گے. امیجن کیجئے ان بچوں کا کیا حال ہوگا. میرے پاس آئے، میں نے ان کے ساتھ کنسول کیا، میں نے ڈی جی سے بات کی، لیکن ڈی جی نے میرے سامنے فون کیا اور ان کو کہا کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ دوبارہ اگلے سروس میں نہیں جانا چاہیے. اور جب رزلٹ آیا تو وہ 6 کے 6 بچے دے کوڈ ناٹ گو انٹو دی ادر سروسز. تو یہ آپ دیکھ لیجئے، جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے کہ دوبارہ امتحان دے یا تیسری بار امتحان دے. اب آئیے اگلی بات پہ کہ اس وقت ہمارا پرابلم کیا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہیں سی ایس ایس میں انٹرسٹ کیوں کھو رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں تو کہتا ہوں وہ کئی فیلڈ میں اپنا انٹرسٹ کھو رہے ہیں. اب تو میڈیسن میں بھی انٹرسٹ کھو رہے ہیں، اب تو انجینئرنگ میں بھی انٹرسٹ کھو رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں بھی انٹرسٹ وہ کھو رہے ہیں، سی ایس ایس میں بھی انٹرسٹ کھو رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا؟ میں چند ایک صرف آئیڈینٹیفائی کروں گا جو میرے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ جنریشن جین زی کہلاتا ہے. یہ بچہ انٹینس گریٹیفیکیشن چاہتا ہے کہ فوری طور پہ مجھے پلیجر ملے، اور وہ پلیجر ملتا ہے اس کو سوشل میڈیا سے، موبائل یوز کرنے سے، یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. وہ اس میں اتنی زیادہ اس سے ڈسٹریکشنز ہیں کہ وہ بچہ اپنے فوکس سے ہٹ جاتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح وہ اپنی اسکرولنگ کرتا رہتا ہے سارا دن موبائل کے اوپر. وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی شارٹ کٹ مل جائے، میں بھی کوئی پوڈ کاسٹر بن جاؤں اور میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. یعنی کہ وہ اسٹرگل ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ سہل پسند رہنا چاہتے ہیں، وہ صرف آرام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی میری فائنڈنگ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ زندگی کا کوئی بڑا جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے اپر کلاس کی. اپر کلاس کے جو بچے ہیں وہ باہر جانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اسپیشلائزیشن کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ یا تو وہیں اچھی جاب پا لیتے ہیں یا پاکستان میں ان کو ایک اپنی فیلڈ میں ایک ایز این ایکسپرٹ وہ یہاں پہ ان کی ہائرنگ ہو جاتی ہے. جبکہ لوور کلاس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، ان کے دے ڈونٹ ہیو دا منی، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ اکیڈمی میں بچے کو کیسے پڑھا سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ پرابلم ہے. تیسری بات ہے انسرٹینٹی. بچہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں، گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں، بلوچستان کے جو حالات ہیں، کے پی کے جو حالات ہیں، بچہ پڑھے یا خبریں سنے یا بچہ خوف کا شکار رہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر ہماری یہ تو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے، ایکسٹرنل سیکیورٹی سچویشن بھی دیکھ لیجئے. انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کہاں ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات کہاں ہیں. تو ان حالات میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی اور اکنامک انسرٹینٹی میں بچہ اپنے آپ کو مایوس پاتا ہے. اس کے بعد بچہ جو نیکسٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ تقریباً اس وقت فرسٹریٹ ہو کے پچھلے 4-5 سالوں میں 6 سے 8 لاکھ بچے ہر سال اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. 2025 میں 8 لاکھ
جو ہمارے یوتھ ہے وہ باہر چلی گئی ہے، اور وہ باہر جا کے وہاں پہ ان کو جیسا بھی کام، جس طرح کی بھی جاب ملے ان کو وہ کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اس کے اوپر میں آپ کو ایک کامنٹ دے دوں کہ دور کے ڈھول سہانے، میں نے باہر کے لوگوں کی بھی زندگی دیکھی ہے، اور میں نے ان لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ایک دبئی کی خاتون ملی، وہ میں نے اس کو کہا کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ دبئی میں ہوتی ہیں۔ کہتی ہے ایسی بد دعا آپ کسی دشمن کو بھی نہ دینا، کہ وہاں پہ انسان فیملی کے بغیر کتنی تکلیف میں رہتا ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ ٹرکی کے اندر میں کروز پہ تھا، میری وائف بھی میرے ساتھ تھی، تو مجھے 2 پاکستانی نظر آ گئے، انہوں نے بھی ہمیں پہچان لیا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ وہ آ کے مجھ سے ملے، شیک ہینڈ کیا، اردو میں مجھ سے بولے، اور وہ میری وائف کو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں سر یہ جو ہے نا یہ ہمیں اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ وہ ایک 16 سال کا بچہ تھا، ایک 14 سال کا بچہ تھا، میں نے کوئی عمریں پوچھی، کہتا سر آپ کو دیکھ کے ہمیں اپنی ماں یاد آ رہی ہے، کیونکہ ہم انلیگل ویزے پہ آئے تھے ٹرکی میں، اور یہاں پہ ہم تندور پہ روٹیاں لگاتے ہیں، اور چونکہ ہم انلیگل آئے تھے، آج تک ہم لیگلائز نہیں ہوئے، اور ہم واپس وطن نہیں آ سکے، ہمیں ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ وہ رو پڑا، اٹ واز سچ این ایموشنل سین۔ تو یہ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جس طرح کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ بچوں کینیڈا میں بھی زندگی بہت ٹف ہے۔ کینیڈا کے جو ہے نا، کینیڈا میں اگر آپ کبھی جائیں تو وہاں پہ تو بینر لگے ہوتے تھے کہ ہاں کہ جب تک آپ کڑوی پلز نہیں کھائیں گے نا، میڈیسن میں ہوتی ہے نا کڑوی دوائی، اس وقت تک آپ کو کمفرٹ نہیں ملے گا، یعنی کہ جب تک تکلیف نہیں آپ گزارو گے نا اس وقت تک کمفرٹ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اسٹرگل جب آپ نے باہر جا کے آپ اسٹرگل کر لیتے ہو، یہاں پہ اسٹرگل کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی ہسٹری کی بات کرتے ہیں سول سروس کی۔ دیکھیے 1947 میں ہم آزاد ہوئے، ہم نے انڈین سول سروس کو کاپی کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سول سروس میں جو داخل ہونے والے لوگ تھے ان کا ایک ٹرینڈ، ایک لو پروفائل تھا۔ لیکن 1950s میں جو لوگ سیلری لیتے تھے، اس زمانے میں جو پے کمیشن پاکستان کا بنا تھا، پہلا پے کمیشن، مجھے اس کو چیئرمین کا نام بھی یاد تھا لیکن اب مجھے ابھی وہ بھول گیا ہے، انہوں نے کلرک کی جو تنخواہ ہے نا، اسسٹنٹ کی یا کلرک کی تنخواہ، وہ 150 روپے منیمم مقرر کی تھی، اور گریڈ 17 کے افسر کی تنخواہ 400 روپے، اور ہائر جو آفیسرز تھے اپ ٹو 1500 to 2000 روپیز ان کی سیلری ہوتی تھی 1950s میں۔ اور تب سونے کا کیا ریٹ ہوتا تھا؟ سونے کا ریٹ ہوتا تھا 42 روپے تولہ، یعنی کہ ایک شخص اپنی تنخواہ کے ساتھ وہ کئی تولے سونا خرید سکتا تھا، وہ 20 تولے سونا خرید سکتا تھا، اتنی تنخواہ ہوتی تھی۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہے نا، اب تو وقت کے ساتھ تو آپ ایک تولہ بھی نہیں خرید سکتے ہیں۔ خیر، اب آئیے اگلے سٹیپ کی طرف کہ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یو کے کا۔ تو پاکستان میں آن دا ہول جو ایوریج بچے اپیئر ہوتے ہیں 12,000 سے 20,000 بچے اپیئر ہوتے ہیں، پاسنگ پرسنٹیج 2 سے 3% ہے۔ اب یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور بچے کہتے ہیں جی اس کی پاسنگ پرسنٹیج کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے جب آپ انڈیا کا پاسنگ پرسنٹیج سنو گے۔ انڈیا کے جو یونین پبلک سروس کمیشن ہے، ان کا جو امتحان ہے اس کا پاسنگ ریٹ ہے 0.3%، 0.3%۔ بنگلہ دیش کا پاسنگ ریٹ ہے 1 to 1.5%۔ برٹن کا، یو کے کا سول سروس کا پاسنگ ریٹ ہے لیس دین 1%۔ ذرا سوچ لیجئے، تو آپ اچھے ہیں کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کریکولم میں چینجز نہیں ہوتی ہیں، انڈیا کے کریکولم میں چینجز ہو چکی ہیں، وہ ان کا سلیبس اپڈیٹڈ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں صرف انگلش پر رلائی نہیں کیا جاتا، پاکستان میں صرف انگلش پر رلائی کیا جاتا ہے۔ انڈیا میں آپ لوکل لینگویجز میں بنگالی ہے، تامل ہے، آپ ان کے ہندی ہے، آپ ان میں بھی امتحان دے سکتے ہو۔ تو وہاں پہ تو ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ ہر بچہ اپنے اس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ہاں دیکھیے کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا کہ اردو میں امتحان لیا کریں، تو سندھی کھڑے ہو گئے، پٹھان کھڑے ہو گئے، بلوچی کھڑے ہو گئے کہ ہمیں تو اردو آتی نہیں ہے۔ تو اردو جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے صرف 17% لوگوں کی زبان ہے، تو یہ پاکستان پہ کیوں امپلیمنٹ کی جا رہی ہے؟ یہ میں سول سروسز اکیڈمی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ان سے جب رائے لی گئی تھی کہ اس پہ کامنٹ کریں، اردو کریں کہ نہ کریں۔ تو لیکن انڈیا نے اگر آپ کو اتنی آپشنز دی ہیں تو پاکستان اتنی آپشنز کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان کی نیکسٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے
7.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त पाकिस्तान का। ये जो लेटेस्ट फिगर आई इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, 21 सालों में पाकिस्तान का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तकरीबन 4 से 5% है। और इसी तरह जो बांग्लादेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी तकरीबन 4% के करीब है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि इंडिया के साथ अब हमारे लोग क्यों भाग रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया की इकॉनमी आपको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी ग्रो करिए जा रही है। इंडिया की इकॉनमी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड होती जा रही है और इंडिया में भी डिक्लाइन ज़रूर है सिविल सर्विस का। हमारे यहाँ तो 48% है जो अभी खबर आई है, जो अभी खोल रहा हूँ मैं आपके सामने। इंडिया में भी डिक्लाइन है, लेकिन इंडिया में डिक्लाइन 20% है। और बांग्लादेश में भी डिक्लाइन है, लेकिन बांग्लादेश में मॉडरेट डिक्लाइन है, तकरीबन 30%, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो कमिंग बैक टू इंडिया का एक्सपोर्ट्स तकरीबन $840 बिलियन हैं। तो इंडिया में तो अभी भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ के यूथ के लिए, बहुत ओपनिंग्स हैं। उनका प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है, उनकी इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है, उनका ग्रोथ रेट जो इकॉनमी का ग्रोथ रेट है पिछले 15 साल से 7% है और 7 to 9% के दरमियान वेरिएशन रही है। हमारा तो इस वक्त इकॉनमी का ग्रोथ रेट ही 3.7 है। और तो हम किस तरह से उनसे कम्पीट कर सकते हैं? हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ $32 बिलियन और पिछले 20 सालों से यहाँ पे स्टैगनेंट है। इवन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो है वो हमसे ज़्यादा है, $50 बिलियन। तो इंडिया के एक्सपोर्ट जो है $840 बिलियन हैं। आप कंपेयर तो करें कि इंडिया के स्टूडेंट्स तो फिर भी रिलैक्सड हैं, इंडिया की यूथ फिर भी कंफर्टेबल है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही हैं। और मुझे अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है, उनके चंद महीने पहले अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के हवाले से और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से उन्होंने कंसर्न ये शो किए हैं। आप उनको बिल्कुल फाइंड करके आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान को अगर इकोनॉमी को सर्वाइव करना है और इसको ग्रोथ रेट को 5% से ऊपर रखना है तो पाकिस्तान को अगले 10 साल में 30 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना होंगी। इसका मतलब यह है कि हर साल 3 मिलियन जॉब, यानी कि हर साल 30 लाख जॉब। 30 लाख जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? प्राइवेट सेक्टर आपका चोक्ड है, आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही, आपके यहाँ इन्वेस्टर नहीं आ रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 5 सालों में आपकी $1 बिलियन से 2 बिलियन के दरमियान घूम रही है। आपकी जो इस वक्त जो पिछले साल की आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 1.8 बिलियन थी, जबकि इंडिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पिछले 5 सालों में वो रोटेट कर रही है 35 बिलियन से 70 बिलियन के दरमियान। तो आप उससे भी कंपेयर कर लें तो पाकिस्तान में के लिए तो प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए बच्चे जो हैं ये सारे फैक्टर्स की वजह से बच्चे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं कि बाहर निकल जाएं या यहाँ पे हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों देखें, आपको सर्वाइव करना है और सर्वाइव करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए और आपको चैलेंजेस फेस करने की कैपेसिटी आपको होनी चाहिए और आपको अपना टैलेंट और अपने स्किल को डेवलप करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको बात कर, पाकिस्तान में देखिए 20 से 30 हज़ार लोग अपीयर होते हैं, बांग्लादेश में 3 से 4 लाख अपीयर होते हैं, इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन पासिंग परसेंटेज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं यूके की बात करूं, यूके में भी हज़ारों लोग अपीयर होते हैं, 70-80 हज़ार बच्चे अपीयर होते हैं, पासिंग परसेंटेज लेस देन 1 है, लेकिन उनका इम्तिहान क्या ब्यूटी है कि वो 3 से 6 महीने में फाइनल रिज़ल्ट दे देते हैं। उनका क्विक सिस्टम है, 3 लेयर्ड सिस्टम, 3 स्ट्रीम सिस्टम। पहला सिस्टम है वो बिहेवियर एग्ज़ाम होता है, दूसरा सिस्टम जो है वो उसमें वो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उस हवाले से होता है, तीसरे में वो एप्टीट्यूड देखते हैं और बात ख़त्म। तो पाकिस्तान अभी भी वो दकियानूसी निज़ाम पे चल रहा है और उस हवाले से ज़ाहिर है जो बच्चों के लिए भी ये फ्रस्ट्रेटिंग है
اور اس ملک کے لیے بھی کہ ملک بچوں کے پاس یہ اپرچونٹیز ہیں. وہ ایک لمبا ڈیوریشن کہ جناب 1.5-2 سال کا پروسیس ہے یہ امتحان پاس کرنا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ ان کو دیکھیے, آپ ان کے لسٹ بنا رہے ہیں FPSC کے کیا کرنے والے کام ہیں, گورنمنٹ کے کیا کرنے والے ہیں, اسٹوڈنٹس کے کیا کرنے والے ہیں, اور اس حوالے سے آپ اپنی جو ہے اس کو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا. تو میں یہاں پہ شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ 48% بچوں کا ڈکلائن ہوا ہے CSS کے انرولمنٹ میں پچھلے 4 سالوں میں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو لوٹنا ہوگا, آپ کو CSS امتحان کی طرف لوٹنا ہوگا, یوتھ کو آنا ہوگا, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور میں آپ کو کنونس کروں گا, نمبر 1 پاکستان کی اکانومی کو ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے, ہمیں ضرورت ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے, ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے, ہمیں معمارز کی ضرورت ہے, یعنی کہ پلرز آرکیٹیکٹس کی ضرورت ہے جو اس ملک کو سہارا دیں. اور بیوروکریسی جو ہے وہ سپائن ہے, وہ بیک بون ہے اکانومی کی بھی, پولیٹیکل سسٹم کی بھی, گورننس کے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو CSS میں اس لیے بھی آنا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے. ایک تو جابز اویلیبل نہیں ہیں, سیکنڈلی آپ کو اپنی آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ کو جاب ڈسکرپشن آپ کی وہ نہیں ملتی. نمبر 3 اس میں پریسٹیج نہیں ہے. نمبر 4 اس میں جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی. تیسری اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ اتنا کام لیتے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ یہ پرابلمز ہیں. اور پھر جب مرضی آپ کو کک آؤٹ کیا جا سکتا ہے, وہ رسپیکٹ بھی آپ ارن نہیں کر سکتے. ہاں لیکن مڈل کلاس کو میں وارن کرتا ہوں, مڈل کلاس کے لیے ابھی بھی سول سروس سے بہتر کوئی سروس نہیں ہے. مڈل کلاس کے لیے وہ ابھی بھی, پہلے بھی ان کے لیے ایک CSS ایک ایلیٹ سروس تھی, ابھی بھی ان کے لیے یہ ایک ایلیٹ سروس ہے. صرف ان کو پراپر گائیڈنس چاہیے کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, انسپائر کیا جائے اور درست راستے پہ ڈالا جائے. ان بچوں کو ان کے مشن ان کے آئیڈینٹیفائی کیے جانے چاہیے. یہ بچے جو CSS میں آتے ہیں یہ ہاف بیک چانسز کے ساتھ آتے ہیں, آدھی تیاری کر لی نہ کر لی, پاس ہو گئے تو فیل ہو گئے. نہ CSS یہ جب آپ نے کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی رائٹ, یو شوڈ بی یونی ٹریک. آپ کو سنگل ٹریک ہو کے فوکس کرنا ہے کہ کرنا ہے تو یہی کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں کنسسٹنسی. کشتیاں جلا کے تیاری کرنا کہ میں نے یہی کرنا ہے, تو آپ اسے کرتے ہو. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیے جابس کے حوالے سے میں پھر پرائیویٹ سیکٹر کی, پوری دنیا میں آپ جا رہے ہو, یہ جابس تو پوری دنیا میں ہر جگہ جابس کے حوالے سے بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے پوری کر دی ہے. میرا خیال ہے اگر آپ نو ہراری کو پڑھیں جو کہ ایک بہت ہی مشہور ہسٹورین ہے اور اس نے بہت اچھی باتیں کی ہوئی ہیں, اس نے اپنی کتاب 21 لیسنز ان دی 21st سینچری میں بھی بات کی ہے, اور بعد میں بھی اس نے نیکسس میں یہ باتیں کی ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے ایک بہت بڑی میسو کلاس بے روزگار ہونے جا رہی ہے. میسو کہتے ہیں بہت بڑی, وہ لوگ فارغ ہو جائیں گے, تو اتنی بڑی جاب لیسنس ہو جائے گی. یہ آپ کے ایلون مسک کو آپ دیکھ لیجئے, جب اس نے ٹویٹر کو خریدا 2024 میں, اس نے سب سے پہلے کیا کیا, اس نے 8,000 لوگوں کو فارغ کر دیا. تو اس لیے وہاں پہ مجھے یاد ہے میں انگلینڈ میں تھا, اور وہاں پہ انگلینڈ میں جو وہاں کی کیبز ہیں ان کے ڈرائیورز نے, اور جو ٹیوبز ہیں ٹرینز ہیں ان کے ڈرائیورز نے ہڑتالیں کی ہوئی تھیں. میں نے کہا بھی کیا پرابلم ہے, کہتی ہے کہ ڈرائیور لیس گاڑیاں آ رہی ہیں, ڈرائیور لیس ٹرینز آ رہی ہیں, تو وی آر بیکمنگ جاب لیس. تو پیپل ور ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیئر فیوچر. تو آپ کو میں یہی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ فیوچر میں آپ لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں اور AI کی وجہ سے آپ کو جو پرابلمس آنے والی ہیں اس کو آپ نے کسی سیکیور پلیٹ فارم سے بیٹھ کے اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے, اور اس میں وہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں, رپیٹ کر رہا ہوں کہ باہر جانے کا جو آپ کا کریز ہے, شوق ہے, اس کو خدا را اس کو ریویو کریں. نمبر 1.
نمبر 2، اپنی زندگی کا ایک مشن سٹیٹمنٹ ضرور بنا رہے ہیں کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. کچھ تو آبجیکٹیو ہونا چاہیے. بچوں کے CSS کے بعد میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے لائف کا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا CSS کیوں کرنا چاہتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں. تو امی نے کہا تھا، ابو نے کہا تھا، بھائی بہنوں کی خواہش تھی. ارے بھائی آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی. تو جب تک بچے خود سنسیئر نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ان کو کوئی انگلی پکڑ کے آگے لے کے نہیں جائے گا. دوسری بات یاد رکھیں، دوسری بات ہماری یوتھ کو اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہوگا. اس وقت سوسائٹی میں جو کریکٹر کی پرابلم ہے، موریلٹی کی پرابلم ہے، ہم کمفرٹ زون میں رہنا شروع ہو گئے ہیں. اور کریکٹر کیا چیز ہوتی ہے، یہ جو ہوتی ہے نا، سنسیئرٹی، لائلٹی، آنیسٹی، انٹیگریٹی، یہ سب کے سب کریکٹر کا حصہ ہیں. تو یہ کریکٹر اپنا ابھی سے ڈیولپ کرنا ہوگا. جو سول سروس میں جو آپ جو کہتے ہو نا کہ بیوروکریسی نے ڈیلیور نہیں کیا کام کو، یا بیوروکریسی جو ہے وہ یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے، بات یہ ہے کہ جن کا کریکٹر ٹھیک ہوتا ہے نا وہ ڈیلیور کرتے ہیں، وہ پبلک سروس کرتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ اپنا جاب آنیسٹی کے ساتھ وہ اس مقصد کو تلاش کرتے ہیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، SP کو جانتا ہوں، SPs کو، جو اپنے ڈسٹرکٹ میں رات کو کپڑے بدل کر وہ پرائیویٹ کلوتھ میں، شلوار قمیض میں وہ لوگوں سے ملتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا پرابلمز ہیں. وہ ان سے ان کے دل کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ ان کے پاس جو اوپر سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں سنتے، اور اس طرح وہ ان کے پرابلمز کو دور کرنے کی ضرورت کرتے ہوں. پھر نیکسٹ پرابلم ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ کو کون کتنی رسپیکٹ دیتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر والا کتنی رسپیکٹ دیتا ہے، ایک میمن کتنی رسپیکٹ دیتا ہے، ایک بزنس مین کتنی رسپیکٹ دیتا ہے. رسپیکٹ آپ کو سول سروس دیتی ہے، ایک اچھی گورنمنٹ سروس دیتی ہے، اور اچھی گورنمنٹ سے مراد میرا CSS ہے. آپ CSS میں کریکٹر بلڈ کر کے آئیں اور کریکٹر رکھیں اپنا. پیٹرونیج نہ کریں، فیورز نہ لیں، اور انلیگل آپ مینز مت اپلائی کریں. آپ پولیٹیسائز نہ کریں اپنے آپ کو، آپ نیوٹرل رکھیں اپنے آپ کو. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایکسل کیوں نہیں کرو گے. اور تو اس لیے یہ ایک تو باتیں پوچھ لے، میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں باہر نکلنے کا جو خواب ہے اس کو چھوڑ دیں. ہر جگہ جو ہے نا گلوبل کرائسس ہے. ایران میں جنگ ہے، دبئی میں اٹیک ہو رہے ہیں، گلف کنٹریز پہ، کویت، قطر، عمان، اور ایون عمان بھی خطرے میں ہے، تو یہ UAE، تو ان سب پہ اٹیک ہو رہے ہیں وہاں کے. اور پھر اس کے علاوہ کینیڈا کے لوگ امیگرینٹ جو ہیں وہ انہوں نے فی الحال بند کی ہوئی ہے، آسٹریلیا نے بند کی ہوئی ہے. میں UK کے لوگ آسٹریلیا مائگریٹ کر رہے ہیں، امریکہ کے لوگ کہیں اور مائگریٹ کر رہے ہیں، نیوزی لینڈ کے لوگ نیوزی لینڈ سے مائگریٹ کر رہے ہیں. تو مائگریشن تو ایک پرابلم ہے. یہ ہمیشہ سے دنیا جو لوگ ہیں وہ مائگریٹ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کوئی کہیں سیٹسفائی ہوگا، کوئی کہیں سیٹسفائی ہوگا. لیکن آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کن کریڈینشلز کے ساتھ، کن سکلز کے ساتھ، آپ کس پروفیشنلزم کے ساتھ آپ باہر جا رہے ہو. تو اور اس سے اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے. تو اس لیے سنگل ٹریک رکھیں اپنا، اینڈ ڈونٹ گو فار پارکس، گو فار سیلف لیس سروس. اپنے بارے میں مت سوچیں کہ مجھے گاڑی چاہیے، پیٹرول چاہیے، گھر چاہیے، نوکر چاکر چاہیے. ارے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. تو آپ یو شوڈ بی سبسروینٹ ٹو دا پیپل. آپ لوگوں کے غلام ہیں، آپ عوام کے غلام ہیں، عوام کو سرو کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. اور CSS ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا زندگی میں ایک دفعہ ایک چانس ضرور لینا چاہیے. آپ اس کے بعد آپ لائف میں چینج دیکھیں گے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہوگا. آپ دنیا کے ہر ٹاپک پہ بات کر سکیں گے، کرنٹ افیئرس پہ بات کر سکیں گے، انگلش پہ بات کر سکیں گے، ہسٹری پہ بات کر سکیں گے. اور آپ کا جو ایک سرکل ہوگا، جو پیئر گروپ ہوگا، وہ آپ کا ایک اس میں آپ اچھا موو کرو گے. تو اس لیے آپ پھر آپ کو جو اس سروس میں جو اور آگے آپ کو فائدے، جو سول سروس میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو لوٹنا ہوگا، یہ نوکری دیکھیے سیکیور ہے. یہ نوکری ابھی بھی سیکیور ہے. یہ نوکری میں ابھی بھی گروتھ ہے، کیریئر گروتھ ہے. 5 سال کے بعد آپ اگلے گریڈ میں جاؤ گے، اس کے بعد
پھر 12 سال بعد اگلے گروتھ میں جاؤ، اگلے گریڈ میں جاؤ گے. پھر یہ وہ واحد سروس ہے جس میں سب سے زیادہ ڈائیورسٹی ہے، جس میں سب سے زیادہ ایکسپوجر ہے. تو اس لیے یہاں پہ تو یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھائیں. باقی جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے یا کمیشن کا تعلق ہے، دیکھیے اتنا ٹائم میں آپ کا نہیں لینا چاہتا کہ کمیشن کو بھی میں بتاؤں کہ میری کیا رائے ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ان کی جو بھی لیمیٹیشنز ہیں، ان کی جو بھی پریورٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اور کسی کی یہ پریورٹی نہیں ہوتی کہ ریفارمز لائی جائیں، گورننس ریفارمز لائی جائیں، سول سروسز ریفارم لائی جائیں، اکنامک ریفارمز لائی جائیں. تو ہم پچھلے 80 سال میں اسی انرشیا میں گھوم رہے ہیں، وہیں پہ اسٹک ہیں، اور وہاں پہ تو ہمارے جو کرنے والے کام ہیں وہ بہرحال ہم نہیں کرتے ہیں. اور ورنہ یہ ملک کو چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر بھی امپروو کریں، اکنامک کنڈیشنز کو بھی امپروو کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، انفراسٹرکچر بلڈ کریں، اور تمام سروسز میں انکلوڈنگ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ریفارمز لائیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو وہ اس میں وہ انویسٹ کریں. تو لب لباب یہ ہے، اب آپ ایک تو آئیڈینٹیفائی کریں، لسٹ بنائیں آپ وائی یو آر ڈس انٹرسٹڈ ان سول سروس، نمبر 1. نمبر 2، واٹ بینیفٹس یو ول گیٹ ایف یو اسٹے آؤٹ آف سول سروس، اس کی لسٹ بنائیں، اور اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں چیزیں بنائیں. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں فیکٹرز کو ود ان دی کنٹری، آؤٹ سائڈ دی کنٹری، اور اس کے بھی ٹھیک ہے آپ میرٹس بھی پلس بھی بنا لیں، مائنس بھی بنا لیں. اور اس کے بعد سول سروس کے ساتھ کمپیریزن کر لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سول سروسز اسٹل دس سروس از دا بیسٹ آپشن، دین گو فار اٹ. ایٹ لیسٹ آئی بلیو دیٹ دس از اسٹل دی بیسٹ آپشن. اور جاتے جاتے آخری بات کہ اگر آپ نہیں بھی آنا چاہتے اس سروس میں، تو پھر یہ لکھ لیجئے کہ آپ جس بھی سروس، جس بھی فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں اس میں ایکسل کیجیے گا، اس میں ایکسل کیجیے گا. آرڈنری نوکریاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. اگر ایکسل کر سکتے ہیں تو گڈ لک، اگر نہیں کر سکتے تو سی ایس ایس میں اگین آپ کے پاس ایکسٹرا اپرچونیٹیز ہوں گی ایکسل کرنے کی، ڈیلیور کرنے کی، کنٹریبیوٹ کرنے کی، اور نیشن بلڈنگ کی کیپیسٹی آپ کے پاس ہوگی. آئی ہوپ یو انجوائڈ دس ٹاک. تو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.